नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अहज़ाब पीछे आपने पढ़ी और सूरह अहज़ाब के अंदर ये जिक्र था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो है वो उम्मत की माएँ हैं और उनके साथ कोई छेड़खानी करेगा तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल कभी उनको माफ नहीं करेगा। और दूसरी अल्लाह ताला ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ हुक्म अज़वाज मुतहरात के बारे में दिया अल्लाह ताला ने कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाएंगे तो अज़वाज मुतहरात दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम इनकरेज करता है कि विडो की शादी की जाए, आदमी की शादी की जाए, लेकिन अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ताला ने उम्मत की माएँ कहा और उनके साथ जो है वो शादी मना दी। इस वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो ये बात कही कि अज़वाज मुतहरात जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना टाइम घर में बैठकर गुजारें और उम्मत के लोगों को, मर्द औरतों को अल्लाह के दीन की तालीम दें। तो ये है। और मैंने आपको इसके साथ ये भी कहा था कि अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर ये अहकामात फरमाए कि अगर अज़वाज मुतहरात दुनियादारी चाहती हैं और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से ज्यादा दुनिया अजीज है तो आओ मैं तुम्हें दे दिलाकर रुखसत कर देता हूँ, तुम उनके निकाह से निकल जाओ। तो इसका डिटेल से जानने की जरूरत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईला भी किया। ईला शायद हमारे पास अभी हमने पूरे बकरा में पढ़ा था। ईला ये होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, शौहर थोड़ी देर के लिए जुदा हो जाता है कि खातून फैसला कर ले कि उसको अपने हस्बैंड का साथ चाहिए या नहीं चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 29 दिन के लिए अपने अज़वाज से अलहदा हो गए थे कि अगर तुम्हें दुनियादारी चाहिए तो आओ मैं तुम्हें दे दिलाकर रुखसत हो जाता हूँ, और अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो फिर तुम्हें दुनियादारी की इतनी परवाह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 29 दिन का किया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से वापस लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वज़ाहत में कि हाँ जी आपका क्या इरादा है। तो हजरत आयशा बड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाली खातून थी, उन्होंने कहा कि अब आप तो 29 दिन के बाद ही उतर के आ गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा महीना कभी कभी 29 दिन का भी होता है। तो इस तरीके से और अज़वाज मुतहरात ने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से ये बात कह दी कि हम अल्लाह के रसूल को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने माँ बाप से मशवरा कर लो। उन्होंने कहा कि हमें मशवरा करने की जरूरत नहीं, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साथ चाहिए। अब ये सूरह सबा एज यूजुअल इसके अंदर तौहीद के जो पैगामात हैं वो हैं। और हमने दाऊद को अपने खास फजल से नवाजा है, पहाड़ों तुम भी उसके साथ तस्बीह करो। और यही हुक्म है हमने परिंदों को भी दिया, हमने इनके लिए लोहे को नरम कर दिया कि ढीली ढाली जिन्हें बनाएं और इसके जोड़ व्यवस्था करें और सब ने एक अमल करें, बेशक तुम जो कुछ करते हो मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ। हमने सुलेमान को हवा के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, इसका जाना भी महीने भर का होता और आना भी महीने भर का होता। और हमने इसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया और जिन्नात भी इसके लिए मुसख्खर कर दिए। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बख्शा था उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को बख्शा। इसके रब के हुक्म से और इसके हजूर खिदमत करते और इनके लिए हमारा हुक्म ये था कि जो इनमें से हमारे हुक्म की ताबी करेगा हम इसको दोज़ख का मजा चखाएंगे। और इसके लिए बनाते हैं जो चाहता है मेराबे मुजस्मे होजों की लगन और लंगर अंदा। छोटी सी बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि हम लोग कहते हैं कि कोई पत्थर की चीज बनानी, कोई मुजस्मा बनाना या तस्वीर लगाने के बारे में हम इतराज करते हैं। तो हर वो चीज जिसको आप शिर्क की नीयत से अपने घर में लगाएंगे वो ममनू है, जो गैर शिरकिया चीज होगी वो ममनू नहीं होगी। ठीक है। तो किसी
पत्थर के सामने झुकना, किसी कब्र के सामने झुकना, ये तो गुनाह है। लेकिन अपने वो जो आपका होता है ذوق, उसकी तसल्ली के लिए अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो उसमें शिरक नहीं। ऐ आले दाऊद, शुक्रगुजारी के साथ अमल करो, मेरे बंदों में से शुक्रगुजार थोड़े ही होते हैं। बस जब हमने इस पर मौत का फैसला नाफिज किया तो उसको मौत से नहीं आगाह किया, मगर जमीन के कीड़े ने जो इसके असा को खा जाता था। बस जब वो गिर पड़ा तब जिनों पर वाजे हुआ कि वो तो गैब का जानते हुए इस जिल्लत में न पड़े रहते। ये बात है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिनों को मुसख्खर कर रखा था, जिन उनके हुक्म के ताबे थे, परिंदे उनके हुक्म के ताबे थे। तो जब एक दफा का वाकया है कि हजरत सुलेमान किसी जगह बैठकर मुशाहिदा कर रहे थे और वो देख रहे थे कि जिन जो इमारतें हैं वो सही तरीके से बना रहे हैं या मेरे हुक्म से तलाफी कर रहे हैं। तो वो बैठे हुए थे और इसी हालत में बैठे बैठे उनकी वफात, और उन्होंने वो जो उनकी छड़ी थी, उनकी लाठी थी, उस पे सहारा दिए वो बैठे रहे। अल्लाह ताला इतने हकीम हैं कि उन्होंने इस्माइल को सुलेमान को इस हालत में बिठाए रखा, और पता नहीं जनाब महीना गुजर गया, कितने दिन गुजर गए। फिर जब उनके असा को, उनकी लाठी को दीमक लगी और वो लाठी उनकी जमीन पर गिर गई और वो भी जमीन पर गिर गए, तो तब जिन्होंने कहा कि हम अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत समझते हैं, लेकिन देखो हमें तो ये भी इल्म नहीं हुआ कि सुलेमान जिंदा है या मुर्दा हो गया, और अब हम इसी हाल में काम किए जा रहे हैं। अहले सबा के लिए भी उनके मसले, कौन सी आयत पर है? आयत नंबर है जो सूरह सबा की आयत नंबर है 17। अहले सबा के लिए भी इसके मस्कन में बहुत बड़ी निशानी मौजूद थी। दाएं बाएं दोनों जानिब बागों की कितारें थी। इनके रब के बख्शे हुए रिस्क से फायदा हासिल करो और इसके शुक्रगुजार हो। जमीन शादाब जरखेज और परवरदिगार बख्शने वाला है। तो उन्होंने सरताबी की तो हमने इन पर बंद का सैलाब भेज दिया और इनके दोनों बागों को ऐसे बदल दिया जैसे बदमजा फल वाले दरख्त और झाड़ियां हों, और बेरी के कुछ झाड़ियां रह गई। ये हम अपने बागों से, और इन्होंने हमारी नाशुक्री का बदला लिया और हम बराबर नासुपासों को दिया करते हैं। ये मैंने कल आपको तारुफ में करवाया था कि कौम सबा का डैम था, उन्होंने उस जमाने में डैम बनाया था, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो उनका डैम टूट गया और उनकी सारी खेती बाड़ी वीरान चली गई। हमने इनके दरमियान और इन बस्तियों के दरमियान जिसमें हमने बरकतें रखी थी सरेरा बस्तियां आबाद की और इनके दरमियान सफर की मंजिलें ठहरा दी। इसमें रात के दिन खौफो खतर सफर करो। बस उन्होंने कहा ए रब हमारे सफरों में दूरी पैदा कर दे, और उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाए तो हमने इनको अफसाना पारीना बना दिया। इन कौमों को, कौम सबा को, अफसाना पारीना का मतलब है भूला बिसरा अफसाना, ऐसी कहानी जिसमें अब किसी का इंटरेस्ट ना रहे। बेशक इसमें वो तितर बितर हो गए, बेशक इनके अंदर निशानियां हैं हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार होने वाले के लिए। इनके इब्लीस ने इनके ऊपर अपना गुमान सच कर दिखाया तो उन्होंने इसकी पैरवी की। सिर्फ अहले ईमान का ग्रोह इससे बच निकला और इनको इसके सिवा कोई इख्तियार ना था कि बस हम ये मुमय्यज कर दें इन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, इन लोगों से जो इस बाबत में है। और तेरा परवरदिगार है मोहम्मद, हर चीज का निगरान है। कह दो बुलाओ इनको जिनको तुमने खुदा के सिवा माबूद करार दिया, और ना आसमानों में जरा बराबर उनका कोई इख्तियार है और ना ही जमीन में और ना इन दोनों में कोई इनका साजी है, और ना इनमें से कोई इसका मददगार है। इसके यहाँ कोई शफात कारगर नहीं होती मगर इसके लिए जिसके लिए वो इजाजत दे। यहाँ तक कि इनके दिलों में दहशत गर्दी दूर हो गई और वो पूछेंगे तुम्हारे रब ने क्या हुक्म दिया। वो जवाब देंगे बिल्कुल हक इरशाद हुआ और हमारा रब निहायत आली मुकाम और अजीम है। इनसे पूछो तुमको आसमान और जमीन में कौन रिस्क पहुंचाता है, कहो अल्लाह, और हम में और तुम में कोई एक हिदायत पर है या खुली हुई गुमराही में। कह दो ना हमने जुर्म किए, इनकी बाबत तुमसे फुर्सत होगी और ना तुम्हारे अमाल से मुतल्लिक हमसे सवाल होगा। कह दो हमारा रब सबको जमा करेगा, वो हमारे दरमियान बिल्कुल इंसाफ के साथ फैसला फरमाएगा, वही फैसला फरमाने वाला और इल्म वाला है। ए मोहम्मद कहो जरा मुझे दिखाओ जिनको तुमने शरीक बनाकर इसके साथ जोड़ रखा है,
हरगिज नहीं, अल्लाह वहदहु ला शरीक गालिब और हिकमत वाला है। हमने तो तुम सब लोगों के वास्ते बस मोहम्मद को बशीर और नजीर बनाकर भेजा, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। कहते हैं कि ये धमकी कब जाहिर होगी कि क़यामत बर्पा होगी और हमको सजा मिलेगी अगर तुम इनको बता दो कि तुम्हारे लिए एक खास दिन की मियाद मुकर्रर है, जिससे न जरा पीछे हटोगे और ना ही आगे जाओ। जिन लोगों ने कुफ्र किया वो कहते हैं ना तो हम इस कुरान पर ईमान लाने के, ना इस चीज पर जिस पर वो आगे की खबर दे रहा है। और अगर तुम इस वक्त को देख पाते जब ये जालिम अपने रब के हुजूर खड़े किए जाएंगे और इनके आपस में तू तकार होगी, बहस होगी, तुमने हमको गुमराह किया, तो कहेंगे तुम अकल वाले नहीं थे, तुम हमारे पीछे क्यों चले। जो लोग दबा के रखे गए वो इनसे जिन्होंने तकब्बुर किया कहेंगे कि अगर तुम लोग ना होते तो हम जरूर ईमान लाने वाले होते। वो लोग जो बड़े बने इन लोगों को दबा के रखे गए जवाब देंगे कि क्या हमने तुमको हिदायत से रोका था जब तुम्हारे पास आ चुकी थी, बल्कि तुम ही मुजरिम हो। और दबे हुए लोग मुस्तकबिरीन से कहेंगे बल्कि तुम्हारे रात और दिन की साजिशें थी जो कबूल हक में माने हूँ, जबकि तुम हमें समझाते थे हम अल्लाह का कुफ्र करें और इसके शरीक ठहराए। वो दिलों में पशिमा होंगे जब देखेंगे अजाब को और हम काफिरों की गर्दनों में बोझ डाल देंगे, उनकी गर्दनें हमारे सामने झुकने नहीं पाएंगी। ये वही बदला है जो वो करते हैं। और हमने जिस बस्ती में कोई नजीर भेजा तो उसके अमीरों ने यही कहा कि हम तो इस पैगंबर के मुनकर हैं जो देखा आवाज क्यों नहीं आ रही? जी आ रही है आवाज, आ रही है बाजी, आ रही है। अपना माइक खोलिए। लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। तुम्हारे पास माल और दौलत वो चीज नहीं जो हम तुमको हमारा मुकर्रब बना दे, अलबत्ता जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमल किए, और वो लोग हैं जिनके लिए इनका डबल डबल कई गुना ज्यादा इनका सिला होगा। वो जन्नत के बाला खानों में चैन से बरा जमा होंगे, और जो दुख देने के लिए हमारी आयतों के जुठलाते हैं वो लोग दोज़ख में दाखिल होंगे। कह दो मेरा रब वही है जो रिस्क को कुशादा करता है। भाई आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? बाजी आ रही है, आ रही है आवाज। कह दो मेरा रब वही है जो रिस्क को कुशादा करता है अपने बंदों में से, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, इसके लिए जिसके लिए चाहता है। और जो कोई चीज भी तुम खर्च करोगे तो उसका बदला देगा, और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। इस दिन को याद रखो जिस दिन वो सबको इकट्ठा करेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते रहे? तो जवाब देंगे तू पाक है इनके मुकाबले में, तो हमारा कारसाज है, बल्कि ये जिनों की तस्दीक करते रहे और इनकी अक्सरियत नहीं पाई। जैसे मैंने बहुत दफा आपको बताया कि अरब लोग फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे, और वो कहते थे कि हम फरिश्तों की इबादत करेंगे तो ये अल्लाह के यहाँ हमारी शफाअत करेंगे। अल्लाह ताला ने जगह जगह कहा कि मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा कोई हमसर नहीं, मेरा कोई बच्चा या बीवी नहीं, मैं वाहदाहुल्ला शरीक हूँ, मैं बेनियाज हूँ। और जवाब देंगे तो पाक है इनके बिलमुकाबिल तो हमारा कारसाज है, बल्कि ये जिन्हों की परस्तिश करते रहे इनकी अक्सरियत पर ईमान नहीं रखते थे। बस आए तुम में से कोई एक दूसरे को ना तो नफा पहुंचाएगा ना नुकसान देगा, और हम इन जालिमों से कहेंगे कि तुम तो कहेंगे कि अब इस दोज़ख के अजाब का मजा चखो जिसको झुठलाते रहे। जी मेरा जो नंबर है 0300417405 है। अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नंबर इस नंबर पे भेज दें 0300 क्या 0300 4174050 हाँ 4174050 और जिनको हमारी रोशन आयात सुनाई जाती हैं वो कहते हैं कि ये तो महज एक शख्स है जो चाहता है कि तुमको इन चीजों से रोक दे जिन पर तुम्हारे बाप दादा पूछते आए, और उन्होंने कहा कि ये तो एक बस मन घड़त बात है। और इन काफिरों ने हद की बात जबकि वो इनके पास आ गया कहा तो बसकुला तू जो बसकुला व जादू है, और हमने इनको किताबें दी जिनको वो पढ़ते हैं ना, और ना इनकी तरफ से तुम्हारे पास कोई आगाह करने वाला। ए कुरैश, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आपके सिवा कौम के अंदर कुरैश के अंदर आपसे पहले कभी कोई नबी नहीं आया था,
اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان کے عشر عشیر کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تو انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو دیکھو کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ کچھ لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان قوموں کا ذکر کیوں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان قوموں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ تم بچو پرہیزگاری اختیار کرو۔ ان سے کہو، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر دو دو اور ایک ایک کر کے اس کو پھر غور دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں۔ قرآن مجید صاف لفظوں میں کہتے تمہیں کوئی جنون نہیں تو وہ ایک شدید عذاب سے پہلے تم کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہو تم میں سے کوئی اجر مانگا تو تمہارا اجر تو تمہارے لیے اجر ہے، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کہہ دو میرا رب حق کو باطل پر مارے گا، وہ تمام بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل نہ آغاز کرتا ہے نہ اعادہ دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کا حق آ گیا اور حق ہی کو برپا ہونا ہے۔ کہہ دو اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھے پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بدولت ہے جو میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا، وہ سننے والا اور نہایت قریب۔ اور اگر تم دیکھ پاتے جب ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی بس وہ کہیں گے بھاگ نہ سکیں گے اور پاس سے دھر لیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم ان پر ایمان لائے اور اتنی دور سے ان کے لیے پانا کہاں ممکن، اور ان سے پہلے انہوں نے انکار کیا اور دور کے تیر تکے چلا رہے ہیں، اور ان کی چاہتوں کے درمیان دیوار حال ہو جائے گی، اور جس طرح ان سے پہلے ہم نے ان کے ہم اثر لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اسی طرح ہم ان کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے۔ عاد و سمود کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا وہی ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ سورہ فاطر، فاطر کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ جیسے ہم خالق کہتے ہیں اسی طرح اس کے معنی فاطر کے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولو اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، آسمان اور زمین کو خالق، فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے پیغام رساں بنانے والا ہے۔ وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کرے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فرشتوں کو میری بیٹیاں بناتے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر فرشتے دنیا کے اندر اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، اور کسی فرشتے کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے۔ تو فرشتے اللہ کے بڑے ہی تابع دار ہیں، اور ان میں کسی کے دو دو پر ہے، چار چار پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا جب کہ اس کے 600 پر تھے، اور آپ پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ اللہ کے لیے جس کی رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی اس کو توڑنے والا نہیں، اور جس کو روک دے تو اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں۔ وہی اللہ حقیقی عزیز و حکیم ہے۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر اللہ کا جو انعام ہے اس پر دھیان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق وہاں پہنچاتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہاری عقل کہاں الٹی جاتی ہے؟ اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اے محمد کچھ غور نہ کرو، تم سے پہلے بھی جتنے رسولوں کی تکذیب کی گئی، اور اللہ ہی کے سامنے سارے امور پیش کیے جائے۔ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ شرنی ہے، تو جو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، نہ اللہ کے باب میں تم کو فریب کار شیطان عجیب فریب میں ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، تو اپنی پارٹی کو صرف جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے بلاتا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور بہت اجر ہے۔ کیا وہ جس کی نگاہوں میں ان کا برا عمل چھپا دیا گیا بس وہ اس کو اچھا خیال کرنے لگا، ایمان لانے والا بن سکتا ہے؟ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تم ان کے غم میں اے محمد اپنے آپ کو نڈھال نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی کہ میری قوم ایمان نہیں لے کر آتی، وہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن آپ کے لیے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں۔ اللہ ہی ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو، پس وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو، ہم ان کو ہانکتے ہیں کسی خشک زمین کی طرف، بس ہم میں سے اس زمین ہی کے مردہ ہو جانے کے بعد ازسر نو زندگی دیتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کا ازسر نو زندہ ہو کر قبروں سے اٹھنا ہوگا۔ جو عزت کا طالب ہے تو یاد رکھے کہ عزت تمام کی تمام اللہ کی ہے۔
وہ اللہ ہی کی طرف، اللہ کی عزت اللہ کی طرف چڑھتی ہے. پاکیزہ کلمہ اور عمل صالح اس کو سہارا دیتا ہے. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ناکام ہونے والی. اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر پانی کی بوند سے, پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا, اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنتی مگر خدا کے علم میں ہوتی. کسی عمر والے کی عمر میں زیادتی نہیں ہوتی مگر یہ کہ سب کچھ کتاب نوشتہ میں لکھا ہے. اللہ کے لیے یہ سارے کام بہت آسان ہے, اور دونوں دریا یکساں نہیں ہوتے. ایک کا پانی ٹھنڈا شیریں پینے کے لیے انتہائی خوشگوار, اور ایک کا پانی کھارا. تو تم دونوں سے گوشت حاصل کرتے ہو اور زینت کی چیزیں نکالتے ہو جس میں سے پہنتے ہو. تو دیکھتے ہو کشتیوں کو جو پہاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم ان کے فضل کے طالب بنو اور تاکہ تم شکر کرو. یعنی پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سیپیاں صرف پل جو ہیں وہ صرف میٹھے پانی سے نکلتے ہیں, لیکن اللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے دونوں پانیوں سے نکلتے. اور آپ ہماری سائنس اس بات کو ڈسکور کر چکی ہے کہ سچے موتی اور سیپیاں جو ہیں وہ دونوں پانی سے نکلتے. اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. ہر ایک گردش کرتا ہے ایک معین وقت کے لیے. وہی اللہ تمہارا رب ہے, اس کی بادشاہت ہے. رہے وہ جن کو اس کے سوا پکارتے ہیں تو وہ ذرا برابر کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے. اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری فریاد سنیں گے, اور اگر سنیں گے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہیں کریں گے, اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کرتے ہیں. اللہ ایک باخبر ہستی ہے, کوئی دوسرا آگاہ نہیں کر سکتا کہ قیامت کا برپا ہوگی. اے لوگو تم یہ اللہ کے محتاج ہو. اللہ تو بے نیاز سودا صفات ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں زمین میں فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق کھڑی کرے, اور یہ اللہ کے لیے ذرا مشکل نہیں. اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں, اور کوئی بوجھل جان اپنے بوجھ کے اٹھانے میں کسی سے طالب مدد ہوگی تو اس میں ذرا برابر اس کا ہاتھ نہ ہوگا. جیسے وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو, تم تو بس انہیں کو ڈرا سکتے ہو جو غیب میں رہتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں. جو پاکی حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, اور اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے. لا ریب اس میں کوئی شک نہیں. نہ بینا اور دیکھنے والا دونوں ایک جیسے نہیں, اور نہ تاریکی روشنی سایہ دھوپ ایک جیسے, نہ زندہ اور مردے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سناتا ہے, اور تم ان کو سنانے والے نہیں بن سکتے جو قبروں کے اندر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں پر روئی ٹھونس لی تو ان کا حال مردہ لوگوں کی طرح ہے. مردہ لوگوں کو تمہاری آواز نہیں سنائی دیتی, تو ان قریش کو بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پکارنا سنائی نہیں دیتا. اے محمد تم ایک ڈرانے والے ہو, ہم نے تم کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا, اور کوئی امت ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر ایک نذیر نہ آیا ہو. اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے انہوں نے جھٹلایا. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے. پھر ہم نے ان لوگوں کو پکڑا تو دیکھو کیسی ہوئی ہماری پکڑ, اور ان پر ہماری پھٹکار. تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, بس ہم نے اسے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے. پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کی دھاریاں ہیں, اور کالی سیاہ دھاریاں, اور انسانوں جانوروں چرپایوں کے اندر بھی مختلف رنگوں کے ہیں. اس طرح اللہ سے اس کے بندوں میں سے کوئی ڈریں گے جو علم رکھنے والے ہیں. بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, جو ہم نے ان کو رزق کیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں, اور ایک ایسی تجارت کا امیدوار ہے جس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا, تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا اجر دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ کرے. بے شک اللہ بخشنے والا قبول کرنے والا ہے. اور ہم نے تمہاری طرف جو کتاب وحی کی ہے محمد یہی حق ہے, اور قرآن مجید ان پیش گوئیوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے. بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو اپنے بندوں میں سے منتخب کیا. پس اس میں سے کچھ تو جانوروں پر ایمان لانے والے ہیں, کچھ انہیں میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں, کچھ ان میں سے ہیں جو اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. یہی سب سے بڑا فضل ہے ان کے لیے. ہمیشگی کے باغ ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے گئے. ہم دنیا میں ہمارے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کو سونے کی جولری پہننے کا شوق ہے, لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکر نہ کرو، تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا. سونے کے کنگن ایک نہیں دو نہیں تھال کے تھال تمہارے حضور پیش کر دیے جائے. تمہاری تجورتیوں کے اندر زیورات، پیسہ، سونا، چاندی اتنی وافر مقدار میں ہوگا اور ہر جنتی کو ملے گا کہ تمہیں اس کو لاکر میں رکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور جنہوں نے ہماری جو شناز آپی ہے نا، وہ اس بات پہ بڑی خوش ہوتی ہیں. اور ہمارا رب بخشنے والا، قبول کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس گھر میں اتارا. دنیا کے اس گھر میں اللہ نے ہمیں رکھا. اقامت کا گھر کا مطلب ہے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے. اس میں نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ لا ہوتی ہے، نہ کوئی ایک بوجھل دل ہوتا ہے. اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. نہ اس میں قضا آئے گی کہ مر جائے، نہ ان کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا. ایسا ہم بدلہ دیں گے اور ہم ہر شکر کرنے والے کو اس کا بدلہ دیتے ہیں اور اس میں وبیلا کریں گے. ہمارے رب ہم کو اس میں نکال، اب ہم نیک اعمال کریں گے. ان اعمال سے مختلف جو اب ہم کرتے آئے ہیں. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہتا وہ یاد دہانی حاصل کرتا ہے اور تمہارے پاس آگاہ کرنے والا بھی. تو اب اس عذاب کا مزہ چکھو. ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں بنے گا. اللہ آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی اچھی طرح باخبر ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا. تو جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا، اس کی اولاد پر نہیں آئے گا. جو کفر کے لیے ان کے کفر ان کے رب کے نزدیک غضب کی زیادتی کا موجب ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفران کے خسارے میں اضافہ کرے. کہہ دو ذرا تم دیکھو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا. کیا ان کی آسمانوں میں کوئی حصے داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس میں کسی واضح دلیل پر ہے. بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے محض فریب وعدے کر رہے ہیں. اللہ ہی ہے جو آسمان و زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں. اگر آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہل جائیں تو یہ ملبہ سارا انسانوں پہ آ گرے گا اور نافرمانوں کی کوئی نہیں سنے گا. کبھی آپ نے زلزلے کی ویڈیو دیکھی ہے؟ کبھی اونچی ملٹیپل جو عمارتیں ہوتی ہیں وہ اگر آپ دور سے وہ دیکھیں تو یوں گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کھلونا ہو. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کے معاملات بنانا بگاڑنا جو ہے وہ سب ایک کھلونے کی طرح. تو ذرا تم دیکھو ان شریکوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان اور زمین اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، کوئی اور اللہ کے ان کائنات کو تھامنے والا نہیں بن سکتا. اللہ نہایت بردبار بخشنے والا ہے. انہوں نے اللہ کی پکی پکی قسمیں کھائیں کہ ان کے پاس کوئی نذیر آیا تو ہم ہر امت سے زیادہ اختیار کرنے والے بنیں گے. تو بس ان کے پاس جب نذیر آیا تو اس چیز نے زمین میں ان کے تکبر کے باعث ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں میں اضافہ کیا. بری چال تو اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے. بس نہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں مگر اسی سنت الہی کا جو اگلوں کے باپ میں ظاہر ہو. سنت الہی کیا ہے؟ کون بتائے گا سنت الہی کیا ہے؟ سنت الہی اللہ کا قانون. جی طاہرہ باجی. اللہ کا قانون کو جی کہتے ویری گڈ. ہیں. اللہ کا قانون. اور اللہ کا قانون کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا تو یہ قوم ایمان لے کر آئے گی اور اللہ کی برکتوں کو سمیٹے گی، اور اگر کوئی قوم اپنے رسول کا انکار کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، ضد اور ہردمی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب کے کوڑے برساتا ہے. انہوں نے اللہ کی پکی پکی قسمیں کھائیں کہ ان کے پاس کوئی نذیر آیا تو وہ ہر امت سے زیادہ اختیار کرنے والے بنیں گے. بس جب ان کے پاس ایک نذیر آیا تو اس چیز نے زمین کی ان کے تکبر میں، ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں ہی میں اضافہ کیا. اور بری چال تو اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے. بس یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اسی سنت الہی کا جو اگلوں کے بعد میں ظاہر ہوئی. تو تم سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، نہ تم سنت الہی کو ٹلتے پاؤ گے. کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ دیکھتے کہ کیسا ہو چکا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے، حالانکہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے. اور آسمان اور زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ وہ اللہ کے قابو سے باہر جائے. بے شک اللہ علم والا اور قدرت والا ہے.
اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑتا تو زمین کی پشت پر ایک جاندار بھی ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ اگر فوراً فیصلے کرنے لگتا تو دنیا کے اندر کوئی قوم نہ بچتی. اللہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ تاکہ وہ سوچ سمجھ کر ایمان لے کر آئے، تاکہ جس کو عذاب ملنا ہے وہ اچھے طریقے سے ملے، اور جس نے ایمان قبول کرنا ہے اس کو اللہ کی طرف سے انعام ملے. اگر اللہ لوگوں کو ان کے اچھا جی پاس جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین آپ لوگوں کی محبوب سورہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو جی پڑھنا، ہر وقت پڑھنا مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ٹالتا ہے. لیکن آپ دیکھیے ترجمے کو غور سے، ایسی کیا چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں اس کے اندر. اسی طرح حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اسی طرح جیسے میں نے ایک مومن بندے کا تعارف کروایا تھا کہ فرعون کی قوم میں ایک مومن بندہ ایمان لے آیا تھا اور اس نے اللہ کے دین کا دربار میں پرچار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. اس بندے کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے، سورہ مومن میں بھی ہے، کئی جگہوں پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ سورہ یاسین ہے، شاہد ہے حکمت والا قرآن کہ تم رسولوں میں سے ایک نہایت سیدھی راہ پر جس کو نہایت اہتمام سے اتارا ہے اللہ پروردگار نے. کیا تم ان لوگوں کو آگاہ کر دو جن کے عقلوں کو آگاہ نہیں کیا گیا، بس وہ غفلت میں پڑے ہیں. ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے تو وہ ایمان لانے والے نہیں بنیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہے، بس ان کے سر اٹھے ہوئے. کیونکہ دنیا میں خدا کے سامنے ان کے سر نہیں جھکے تھے تو آج بھی اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیں گے کہ ان کے سر نہ جھکے. اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، بس ان کو سجھائی نہیں دے رہا. ان کے لیے یکساں ہے محمد، تم ان کو ڈرائے جن ڈراؤ کہ ایمان لانے والے نہیں بنیں گے. تم تو بس انہیں کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت حاصل کرے اور غیب پر خدائے رحمان پر ایمان لائیں. تو ایسے لوگوں کو مغفرت اور باعزت صلاح کی بشارت ہے. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم نوٹ کر رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے کے لیے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب میں محفوظ کریں. اور ان کو بستی والوں کی مثال سناؤ جب ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئے. جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو لوگوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو ہم نے تیسرے سے اس کی تائید. کیونکہ آپ لوگ سورہ یاسین کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے اس کی ڈیٹیل میں جانا ضروری ہے کہ 2 رسول بھیجے سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. یعنی یہ فرعون کا ذکر ہے کہ فرعون کے پاس ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو بھیجا، اور جب فرعون نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے اس کی مدد کی، یعنی وہ بندہ مومن جس کا ذکر 2-3 دفعہ قرآن مجید میں آیا کہ وہ ہارون اور موسیٰ کو سپورٹ کرتا تھا اور ان کی سائڈ لیتا تھا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا تھا، اور فرعون اور اس کے درباری اس کے خلاف. تو تیسرے نے اس کی مدد کی. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. لوگوں نے جواب دیا تم تو بس ہمارے ہی جیسے بشر، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تو تم لوگ بالکل جھوٹے ہو. انہوں نے کہا ہمارا رب گواہ ہے، ہم تمہاری طرف رسول ہو کر آئے ہیں اور ہماری ذمہ داری بس واضح طور پر پہنچا دینے کی ہے. لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ رہے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو ہمارے ہاتھوں بڑا دکھ پہنچے گا. رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تمہاری اپنی وجہ، کیونکہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے سامنے ڈٹائی کرتے ہو، تمہاری نحوست تمہاری اپنے وجہ سے ہے کہ کبھی خدا تم پر جوؤں کا عذاب بھیجتا ہے، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی مکھیوں کا، کبھی مینڈکوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم خود حدود سے تجاوز کرنے والے. شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے. وہ راست پر ہے اور میں کیوں نہ بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اس کی جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کیا تم اس کے سوا دوسروں کی معبود بناتے ہو؟
اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو نہ اس کی سفارش میرے کچھ کام آئے گی، نہ مجھے چھڑا سکیں گے، بے شک میں اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں ہوگا۔ تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری بات سنو، ارشاد ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ اے بندہ مومن، جو ایمان لے کر آئے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا اور مجھے عزت پانے والوں میں بنا دیا، اور اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، بس ایک ڈانٹ تھی کہ دفتن پامال ہو گئے۔ مطلب سمندر میں گئے، خشکی کا راستہ تھا، اللہ نے خشکی کا راستہ ختم کر دیا اور سب کو پانی میں بھر دیا، آسمان سے عذاب اتارنے کا موقع ہی نہیں آیا، اور جو بستی میں لوگ تھے وہ بھی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آئے اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کتنی قومیں ان سے پہلے ہلاک ہوئیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ ان کے پاس واپس آنے والی نہیں، اور بے شک اللہ ہی کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ ایک بہت بڑی نشانی مردہ زمین کی ہے، اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلے اگائے، بس اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اس میں سے ہم نے کھجور اور انگوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور اس میں چشمے جاری کر دیے ہیں کہ اس کے پانی، اس کے پھل کھائیں، اور اس کے ہاتھوں کی کارگزاری نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہوتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام قسمیں پیدا کی، ان چیزوں میں جن کو زمین اگاتی ہے، خود ان کے اندر سے بھی اور ان چیزوں سے بھی جو جن کو وہ نہیں جانتے، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور ہم اس دن کو کھینچ لیتے ہیں، بس وہ دفتن اندھیرے میں چلے جاتے۔ اللہ کہتے ہیں میری دو نشانیوں میں سے ایک رات کا مکمل تاریک ہو جانا، اور تیسرا دنیا کا ایک دم سے روشن ہو جانا۔ سورج اپنے معین مدار پر گردش کرتا ہے، یہ خدائے عزیز و حکیم کی منصوبہ بندی ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی مانند ہو جائے گا۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، بلکہ ہر ایک خاص دائرے میں گردش کرتا ہے۔ ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کیا، اب نام لیے بغیر حضرت نوح کا ذکر بار بار چونکہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، اب آپ لوگوں کے لیے بالکل قابل فہم ہونا چاہیے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو ہم نے کشتی میں سوار کیا، اور ان لوگوں کے لیے ان کے مانند چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو پانی میں غرق کر دیں، اے انسانوں تم خدا کے نہ شکرے ہو، اگر وہ چاہے تو تم کو بھری ہوئی کشتی کو سمندر میں ڈال دیں۔ اور کتنا خوف آتے ہیں جب آپ سمندر کو دیکھتے ہیں اور اس کی لہروں کو دیکھتے ہیں، اور قرآن جسے کہتا ہے کہ سمندر کے اندر تہ در تہ اندھیرا ہے، اور اگر اس سمندر کے اوپر بادل بھی چھائے ہوں تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہو، نہ ان کو نجات ملے گی، بس یہ ہماری رحمت ایک وقت معین تک ان کو بہرمند کرنا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز سے ڈرو جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے تو تم پر رحم کیا جائے گا، تو وہ اعراض کرتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانیوں کی جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض کرنے والے ہی بنتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو بخشا اس میں سے خرچ کرو، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائے جن کو خدا خود چاہتا کھلاتا۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے چیریٹی کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی ہی اللہ کی پرواہ ہے تو خود کھلا دے۔ وہ خدا کے سامنے بھی نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہیں، اللہ کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے یہ دنیا آپ کے لیے آزمائش کی بنائی، بس نہ تو جب ان کے مرنے کا وقت آئے گا کوئی وصیت کر پائیں گے، نہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹ سکیں گے، سور پھونکا جائے گا، دفتن قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑے، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں کی باتیں سچی نکلی، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ دفتن سب کے سب اللہ کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں۔ بس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تم کو بس بدلے میں وہی ملے گا جو تم کرتے رہے۔ بے شک اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی۔
मलकाओं की तरह, शहजादियों की तरह, बेशुमार जेवरात पहने हुए, बेहतरीन ड्रेस पहने हुए अल्लाह के हुजूर अपनी जन्नत में बैठी होंगी। बस आज के दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा, तुमको बस वही बदला मिलेगा जो तुम करते रहे। बेशक अहले जन्नत अपनी दिलचस्पियों में मगन थे और वो इनकी बीवियां सायों में तख्तों पर तकिया लगाए बैठी होंगी, इसमें मेवे होंगे इसके लिए, वो सब कुछ होगा जो सलाम कहलाया जाएगा। परवरदिगार रहीम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से सलामती की दुआ होगी। लेकिन ऐ मुजरिमों तुम अलग हो जाओ, ऐ मुजरिमों तुम मेरे प्यारे बंदों के साथ मिक्स होने की कोशिश ना करो, जुदा हो जाओ। आज आदम के बेटो, क्या मैंने तुम्हें ये हिदायत नहीं की थी कि शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और ये कि मेरी बंदगी करना यही सीधी राह है। उसने तुम में से एक हल्के कसीर को गुमराह किया, तो क्या तुम समझते नहीं ये है वो जहन्नुम जिसको तुमको डराया जाता था। अब अपने कुफ्र की पादाश में इस जहन्नुम में दाखिल हो जाओ। अगर हम चाहते तो उनकी आंखें मिटा देते, फिर वो रास्ते की तरफ बढ़ते तो किस तरह देखते। अगर हम चाहते तो उनकी जगह ही इनको मस्त कर देते, तो ना वो आगे बढ़ते और ना पीछे लौटते। तो जिसको हम ज्यादा उम्र देते हैं, हम इसकी खिलकत पीछे लौटा देते हैं, तो क्या वो समझते नहीं। बूढ़ा इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मियां हमें बुढ़ापे तक ना लेकर जाए, उस बुढ़ापे में जहां माजूरी आ जाती है, जिसमें हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसमें हमारे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। ए परवरदिगार, हम हाथ उठा के तुझसे दुआ मांगते हैं, तो चलते फिरते सेहत के साथ, ईमान के साथ हमें इस दुनिया से ले जाना, और हम जिन जिम्मेदारियों को अदा करने आए, ए मालिक उनको अदा करने की मोहलत देना। हम चाहते अच्छा जी, तो वो ना आगे देख सकेंगे ना पीछे देख सकेंगे, और जिसको हम ज्यादा उम्र कर देते हैं, इसकी खिलकत पीछे लौटा देते हैं, तो क्या वो समझते नहीं। और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाया। पिछली भी एक जगह पे आया था सूरह शोरा के अंदर, अरब लोग कहते थे कि मोहम्मद तो शायरी करता है। अल्लाह ताला कहते हैं मोहम्मद शायरी नहीं करता, बल्कि जिस कलाम को पढ़ता है वो बेहतरीन कलाम है, चाहे वो नसर हो या शायरी हो, वो बेहतरीन कलाम है। बस ये तो बस याद दहानी और निहायत वाज़ेह कुरान है, ताकि वो लोगों को आगाह करे जिनके अंदर जिंदगी है, और काफिरों पर तमाम में हुज्जत हो जाए। क्या इन्होंने गौर नहीं किया कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में इनके लिए चौपाई पैदा की, बस वो उसके मालिक है और हमने इनको मतीह बना दिया। बस इनमें वो सवार होते हैं, गजा हासिल करते हैं, और इसमें इनके लिए दूसरे कई फायदे हैं, पीने की चीजें हैं, क्या वो शुक्र नहीं करते। एक जानवर, उसकी बॉडी सारी की सारी देखो तुम्हें फायदे देती है। उसका दूध पीते हो, उस पर सवारी करते हो, उससे हल जोतते हो, उसका ज़िबा करके गोश्त खाते हो, उसका चमड़ा इस्तेमाल करते हो, और इवन इसका गोबर तक बेहतरीन ईंधन बनने के काम आता है और बेहतरीन उपले बनने के काम। तो अल्लाह कहता है कि किस किस चीज की तुम खुदा की तारीफ करो। इन्होंने इस तवक्को पर अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं कि इनकी मदद की जाएगी, वो इनकी मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि इनकी हाजिर हुई फौज बनेगी। तो इनकी बात उनको मुब्तदाए गम ना करे। हम जानते हैं वो कुछ नहीं जानते, और कुछ जाहिर वो करते हैं, अल्लाह उसको भी जानता है, इनकी छुपी हुई बातों को भी जानता है। क्या इंसान ने गौर नहीं किया कि हमने इसको पानी की बूंद से पैदा किया। मुझे एक बात ये बड़ी हैरत की लगती है, पानी की एक बूंद, माँ और बाप, शक्ल मिलती है तो हम कहते हैं ये माँ और बाप पर गया। ये तो मैं बताने का मकसद ये है कि एक पानी की बूंद किस कदर ताकत अपने अंदर रखती है, कि हम कहते हैं इसकी शक्ल माँ पर गई है, बाप पर गई है, इसकी आदतें बाप पर गई है, इसको ये चीज इसलिए पसंद है कि इसके बाप को पसंद है। तो मुझे हैरत होती है कि एक अल्लाह ताला ने कहा पानी की बूंद से, और इसमें कितने चीजें इंसान के ब्लड में, बच्चे के ब्लड में, उसकी फितरत में अपने माँ बाप की आ जाती है। इन्होंने अल्लाह के तवक्को की अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बनाए और इनकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि इनकी हाजिरी फौज
اللہ کی حاضر فوج بنیں گے تو تم کو مبتلائے غم نہ کرے. اور ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ضائع کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں. کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پانی کی بوند سے پیدا کیا, وہ اللہ کا کھلا دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس نے ہم پر خودی چست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. انسان ہمارے مقابلے میں اکڑا. میں عقل مند, میرے پاس دولت, میرے پاس سمجھ بوجھ, کچھ پتہ نہیں, کبھی بڑا بول نہ بولے, کبھی بڑا بول نہ بولے. چاہتے ہیں کہ خدا کی نعمتیں آپ پر رہیں تو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں. کہتا ہے کہ بلا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے, جبکہ وہ سیدھا ہو جائیں گے تو ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ مخلوق سے اچھی طرح خبر ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کی, تم اس سے آگ جلاتے ہو. کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ ان جیسی مخلوق پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ ہاں, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اصل پیدا کرنے والا ہے, وہی جاننے والا ہے. اس کا معاملہ تو بس کیوں ہے کہ جب تمہیں کسی بات کا اختیار دیتا ہے تو کہتا ہے دور ہو جا, تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. بس بات ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے. اور تم سب کو اے مومنو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اچھا, اب آپ کی شروع ہو رہی ہے سورہ صافات. سورہ صافات جو ہے اس کا مطلب ہے صف در صف کھڑے ہونے والے فرشتے. یہاں پر صفت آئی ہے, موصوف کا ذکر حسب. صافات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور جب فرشتے داخل ہوتے ہیں, اپنے سینے پر ہاتھ باندھے, سر کو جھکائے ادب سے کھڑے ہوتے, ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے کوئی بات کرے. تو یہ جو لوگ عرب ہے یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کے سامنے عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرشتے تو خدا کے ورکرز ہیں. قیامت والے دن یہ خدا کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکیں گے, نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی اور لب کشائی نہیں کریں گے. اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بات پر اپنی. وہی بولے گا, وہی کہے گا جس کو اللہ اجازت دے. آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ صافات کا کیا مطلب ہے. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد. شاہد صفے باندھے حاضر رہنے والے فرشتے, پھر ڈانٹنے والے شیاطین کو, پھر ذکر کرنے والے اپنے رب کا کہ تمہارا رب اکیلا ہے, تمہارے سوا کوئی, اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے, تمہارا رب ایک ہے, وہی خداوند ہے. آسمان اور زمین ان کے درمیان ساری چیزوں کا وہی خداوند ہے, سارے اطراف اور مشرق. بے شک ہم نے سجایا دنیائے آسمان کو ستاروں کے ساتھ, اس کو محفوظ کیا اچھی طرح ہر سرکش شیطان سے, اور وہ ملائے اعلیٰ سے کان نہیں لگاتے لیکن ہر جانب سے پکارے جاتے ہیں کڈیرنے کے لیے, اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے, مگر یہ کہ کوئی اچک لے کوئی بات تو دمکتا ستارہ اس کا پیچھا کرے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. اللہ نے اپنی حکومت اور سلطنت کے انتظامات کے لیے ستاروں کو دھات میں دیے رکھا ہے. جب کوئی جن یا شیطان بات کی خبر سننے کے لیے آتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب ٹوٹ کے پڑتا ہے اور وہ چیخے مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ سوچئے کہ یہ کیسے ہوا کہ آسمان پر اللہ نے پہرے سخت کر دیے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو, اور ہم پھر بھی ہم یہ مانیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی اور اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہوں, شر نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ باطل سے. تو قرآن مجید جگہ 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 اس کا انکار ہے, اگر ہم کیوں نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ان سے پوچھو کیا ان کے پیدا کرنے کا معاملہ زیادہ سخت ہے یا ان چیزوں کا جو ہم نے پیدا کی, ہم نے
इनको चिपकती मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम ताज्जुब कर रहे हो और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और जब इनको याद दहानी की जाती है तो वो ध्यान नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो बस खुला हुआ जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे, मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे, तो हम दोबारा उठाए जाएंगे? हाँ, और क्या हमारे अगलों के बाद में भी यही मामला था? इनको जवाब दिया जाएगा, हाँ तुम उठाए जाओगे अपनी कब्रों से, इस हाल में कि तुम जलील होगे, बस तुम एक ही डांट होगी तो तुम अपनी कब्रों से बाहर निकल कर छांटने लगोगे। तो कहेंगे हाय हमारी शामत अमाल, ये तो जजा का दिन है, ये वही दिन है फैसले का जिसको तुम आते रहे। जमा करो इनको जिन्होंने जुल्म किया और हम इनके साथियों को भी, और जिनकी अल्लाह के सिवा प्रस्तिश कर रहे हैं, सबको दोजख का रास्ता दिखाओ और इनको जरा रोको। इनमें से हमने अभी कुछ हिसाब किताब लेना है, सारे गुनाहों की बात कुछ नहीं हुई, अभी हमने इनसे कुछ और पूछना है। उस वक्त तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, तो आज क्या है, आज क्यों नहीं आते एक दूसरे की मदद करने के लिए? और वह एक दूसरे की तरफ मतवज्जे होंगे, पूछेंगे कहेंगे तुम ही हमारे पास आते थे दाने से। वो जवाब देंगे बल्कि तुम लोग खुद ईमान वाले नहीं थे, खुद ही कमजोर थे और ईमान नहीं लाना चाहते थे, और हमारा तुम्हारे ऊपर कोई जोर ना था, बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। बस हमारे ऊपर हमारे रब की बात पूरी होके रही और हमको इसका मगर जब तो हमने तुमको गुमराह किया, तुम खुद भी गुमराह थे, बस वो सब इस दिन अजाब में शरीक हो जाएंगे। हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही करेंगे, और हाल ये है कि जब इनसे कहा जाता है कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं तो करते, और कहते हैं कि क्या हम एक शायर दीवाना के कहने से अपने लोगों को छोड़ दूं, बल्कि वो हक लेकर आया रसूलों की पेशगोई का मिस्ताक, बेशक तुमको दर्दनाक अजाब चखना पड़ेगा और तुम इसका बदला दिए जाओगे जो तुम करते रहे। बस अल्लाह के महफूज बंदे ही इस अजाब से महफूज रहेंगे, रहे वो लोग जिनके लिए रिस्क मालूम होगा, मेवे नेमत के बाग बड़ी इज्जत जगहों पर होंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, इनके लिए शराब मशरूबातें पाक, मशरूबात शराब मुअय्यन का मतलब है मशरूबात, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, लीमू पानी, और क्या क्या मशरूबात, अल्लाह के मशरूबात कहीं ज्यादा पाकीज़ा मज़ेदार साफ होंगे, बिल्कुल साफ शफाफ पीने वालों के लिए लज्जत ही लज्जत, ना इसमें इनको कोई तकलीफ होगी, ना इससे निढाल होंगे। तो शराब पीने के बाद इंसान अपने हवास खो देता है, निढाल हो जाए। अल्लाह की जो मशरूबात है उनके अंदर ना निढालपन होगा, ना बेहाल होंगे, और इनके मशरूबात हरकत करेंगे, और इनके पास बाहया ऊँटने जैसी, उठने गिरने जैसी आंखों वाली धूरें होंगी, गोया के शुतर मुर्ग के अंडे। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि ये शुतर मुर्ग की आम तौर पर ये आदत होती है कि वो अपने अंडे को जमीन में दबाकर रेत के अंदर अपने अंडे को रखता है, और अगर उसके अंडे जो हैं वो उसके बारे में है कि अगर जाहिर हो जाए तो वो अपने अंडों को तोड़ दे। तो अल्लाह ताला ने कहा पाकीज़ा किरदार खवातीन, खूबसूरत खवातीन, ये आप लोग ही जो बीवियां होंगी, आप लोग ही जो खवातीन होंगी, आप लोगों को अल्लाह ताला बिल्कुल जवान, खूबसूरत, लंबे लंबे बाल, उठती जवानी का जो लफ्ज इस्तेमाल करता है उसमें बड़ा बारीक किनाया, बहुत बारीक किनाया के जैसे 16-17 साल की लड़की जवानी में कदम रख रही होती है, बहुत खूबसूरत होती है, उसके हार्मोन्स उसके चेहरे पर ग्लो कर रहे होते हैं, और वो लड़की जिस्मानी तौर पर बड़ी ग्रो कर रही होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं इन नेक बीवियों को इतना ही खूबसूरत बना दूंगा, और उसमें जो जिसके साथ रहना चाहे उसके साथ रखा जाएगा। तो अल्लाह इन लोगों को इतना पाकीज़ा, इतना इस्मत वाला, इतना पाकीज़ा बना देगा जैसे शुतुरमुर्ग के छुपे हुए अंडे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ इसलिए जिक्र है कि वो अपने अंडों को रेत में छुपा कर रहे। तो अल्लाह ताला एक दूसरे की तरफ पूछते हुए मतवज्जे होंगे, इनमें से कहने वाला कहेगा मेरा एक साथी था जो कहा करता था तुम भी क़यामत की तस्दीक करने वाले हो, क्या जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां बन जाएंगे तो हम बदला पाने वाले बनेंगे?
کہے گا ذرا جھانک کے دیکھو تو وہ جھانکے گا اور جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا، کہے گا خدا کی قسم تو نے تو مجھے تباہ کر دینے والا، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں آج پکڑا ہوا ہوتا خدا کی گرفت ہے نا یہ حقیقت۔ اب پہلی موت کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی اور نہ ہم پر عذاب ہوگا۔ بے شک بڑی کامیابی یہی ہے، اور جس کو کوشش کرنی ہے وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ مقابلہ کرنا ہے تو گاڑیوں میں مقابلہ نہ کرو، مقابلہ کرنا ہے تو گھر بنانے میں مقابلہ نہ کرو، زیورات بنانے میں مقابلہ نہ کرو، نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے میں مقابلہ۔ اللہ کو مانو، ایک رب کو مانو، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میزبانی کے لیے یہ جنتیں کافی ہیں، یہ درخت زقوم، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ زقوم جو ہے وہ کیکٹس کے پودے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کانٹے ہی کانٹے ہوں گے اور جس کو نگل نہ پائیں گے۔ ہم نے ان ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا، وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ بیچوں بیچ ہے، اس کے اوپر غبار کوئی شیطان کے سر سے ہوں گے، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے، اس سے پیٹ کھائیں گے جو اللہ کے نافرمان رہے، پھر ان کے اوپر گرم پانی کی ملونی ہوگی، بس ان کا مرجع دوزخ کی طرف ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر بھی یہ انہیں کے نقش قدم پر، ان سے پہلے بھی اگنوں میں اکثر گمراہ ہوئے اور ہم نے ان کے اندر اپنے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ تو دیکھو ان لوگوں کا جن کا انجام کیا ہوا، جن کو انذار کیا گیا صرف ہمارے مخصوص بندوں میں اس انجام سے محفوظ رہے، اور انہوں نے ہم سے فریاد کی، بس کیا ہی خوب ہے ہم فریاد کرنے والے، اور ہم نے ان کو اس کے لوگوں کی بڑی الفت سے بچایا۔ پھر حضرت نوح کا ذکر آیا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم تو ایمان قبول نہیں کر رہی، تو اے میرے پروردگار میری قوم 950 سال تک میرے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئی، تو یا اللہ تو میری قوم پر اپنے عذاب کا کوڑا بھیج دی۔ تو نوح نے ہم سے فریاد کی، بس خوب ہی ہم فریاد کرنے سننے والے تھے، اور ہم نے اس کو ان لوگوں کو بہت بڑی فرصت سے بچا لیا، ہم نے ان کی ذریعت کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم اس کے طریقے پر پچھلوں کو چھوڑا۔ نوح پر سلامتی ہے دنیا والوں میں، ہم خوبکاروں کو ایسا صلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے اوروں کو پانی میں مار کے کر دیا۔ اسی کی جماعت میں ابراہیم تھا، جب وہ حاضر ہوا اپنے رب کے حضور میں قلب سلیم کے ساتھ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا بھلا تم کس چیز کو پوچھتے ہو، کیا اللہ کے سوا دوسرے من گھڑت معبودوں کو بیچتے ہو؟ تم خداوند عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بس اس نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی۔ ابراہیم نے کہا میں لاجیکل طریقے سے قوم کو سمجھاتا ہوں۔ وہ لوگ کسی میلے پہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا ابراہیم تو بھی چل، انہوں نے کہا آج میری طبیعت ٹھیک، تو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا۔ یہاں پر ذکر ہے کہ انہوں نے ستاروں پر نظر ڈالی اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس ستاروں کو خدا بناؤں، دیکھو مانتا ہوں میں خدا، لیکن کیا کروں یہ تو ڈوب رہا ہے، اور خدا کبھی ڈوب نہیں سکتا، وہ 24 گھنٹے اپنی کائنات کا نگرانی کرتا ہے۔ پھر چاند آیا تو ابراہیم نے کہا ہاں یہ بڑا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا ہاں چلو بڑی اچھی بات ہے، چاند ہی کو مانے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چاند بھی ڈوب گیا، کہنے لگے یہ بھی ڈوب گیا، اور ڈوبنے والا تو کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج نکل آیا، اور جب سورج ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا ان میں سے کوئی میرا خدا نہیں، میرا خدا وہ ہے جس نے ان ساری باتوں کو پیدا کیا۔ لہذا اللہ اس نے کہا بس وہ نظر بچا کے ان کے دیوتا کی طرف گیا، آپ لوگ نوش نہیں کرتے، کیا بات ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر مارا ایک بھرپور ہاتھ بتوں پر، بس لوگ آئے اس کی طرف بھاگتے ہوئے۔ اس نے کہا تم لوگ اپنے ہی ہاتھوں کی گڑی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک مکان بناؤ، بس اس کو آگ میں جھونک دو۔ بس انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنی چاہیے، اور ہم نے انہیں کو نیچا کر دکھایا، اور اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے اولاد صالح عطا۔ تو ہم نے اس کو ایک بت بعد فرزند کی بشارت دی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل تو پہلے پیدا ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. بس جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو غور کر لو تمہاری کیا رائے. بیٹے نے کہا، اسماعیل نے کہا، جواب دیا کہ میرے باپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کام کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے. بس جب دونوں نے اپنے تئیں اپنے رب کے حوالے کر دیا، اور ابراہیم نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اس کو آواز دی، اے ابراہیم تم نے تو خواب بھی سجا کر دیا. مفسرین اس بارے میں لکھتے ہیں، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کریں، اس میں تو اللہ کا منصب یہ تھا، اللہ کا کہنا یہ تھا کہ اسماعیل کو خانہ کعبہ کی حفاظت، یہاں لوگوں کو عبادت کے لیے، آنے والے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اسماعیل کو خاص کر دو اے ابراہیم، اور تم کنان اور مکہ دونوں کے درمیان آتے جاتے رہنا، لیکن اسماعیل کو مکہ میں آباد کرو اور اسحاق کو کنان میں آباد کرو، تاکہ دنیا کے دونوں مرکزوں میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے. تو حضرت ابراہیم کو یہ خواب اللہ نے اس لیے دکھایا، لیکن ابراہیم نے اس خواب کو سچا مان کر اپنے ہی بیٹے کی قربانی دینے کے لیے پیشانی کے بل لگا. تو جب وہ چھری پھیرنے لگے تو اللہ نے کہا، قد صدقت رویا، اے ابراہیم تو میری پسند فرما برداری میں اتنی حد کو چلا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. تم نے ایک دفعہ بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ میری بڑھاپے کی اولاد ہے، کچھ اور مانگ دے، بلکہ تو صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنے لگے کہ کون سی جگہ ہے جہاں میں بیٹے کی قربانی کروں. کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی قربانی دی جاتی تھی تو وہ اونچی پہاڑی پر دی جاتی تاکہ آسمان سے آگ آ کر اس کو اٹھا سکے. تو جب اسماعیل کو تم نے لٹایا تو اللہ نے کہا، کیا تیری اطاعت و فرما برداری کا کیا حال ہے ابراہیم؟ میں نے تو صرف تم سے یہ کہا تھا کہ اسماعیل کو اس گھر کی نظر کر دو، تم نے اس کی قربانی ہی کرنی شروع کر دی. کیا ابراہیم میں نے تجھے دنیا والوں کا امام بنایا. بے شک ہم خود کاروں کو اسی طرح صلاح دیتے ہیں، بے شک یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے اس کو عظیم قربانی کے عزم میں چھڑا لیا، اور ہم نے اس کی ملت پر پچھلوں میں ایک گروہ چھوڑا. سلامتی ہو ابراہیم پر. اسی طرح ہم خود کاروں کو صلاح دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور وہ بھی صالحین میں سے تھا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اولاد میں پار دی ہے اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے میں. آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے سب کو پتا ہوگا، لیکن کچھ کو اگر نہیں پتا تو وہ یہ کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اپنی کتابوں میں انہوں نے یہ ترتیب ہی پلٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے قربانی اسحاق کی دینے کے لیے لے کر گئے تھے فلسطین کی پہاڑی موریا میں، اسماعیل کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ وہ اسماعیل تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس پر بھی اسحاق پر برکتیں نازل کی، اس کی ذریت میں خودکار بھی ہیں، اپنی جانوں پر کھلے ظلم ڈھانے والے بھی ہیں، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر اپنا فضل کیا. ان کو ان کی قوم کو ایک عظیم مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب آنے والے بنے. ہم نے ان کو روشن کتاب عطا فرمائی اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بخشی، اور ہم نے ان کے طریقے پر چلنے والوں کو چھوڑا. سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر. اور ہم خود کاروں کو اسی طرح صلاح دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھے. بے شک الیاس کو بھی پیغمبروں میں تھا. جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں، کیا تم بال کو پکارتے؟ بال ایک بت کا نام. تم بال کو پکارتے ہو، بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ جو کچھ بھی تمہارے خداوند کے پاس ہے، تمہارے اگلے باپ دادا کے پاس ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا. انہوں نے جھٹلایا تو بے شک وہ گرفتار ہونے والے بنے. اللہ کے خاص بندے محفوظ رہیں گے. اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا. الیاسیوں پر سلامتی ہو، اور ہم اسی طرح صلاح دیتے ہیں خودکاروں کو، بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھا. بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھا. جب ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو سب کو نجات دی بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی، اور پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا
اور تم ان کی بستیوں سے گزرتے ہو صبح بھی شب میں بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ یہ خدا کی نافرمان قومیں تھی جن کو الٹ دیا گیا؟ اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ بھاگا ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، پھر کرا ڈالا گیا، بار بار اس کا نام نکلا تو وہ پانی میں دھکیل دیا گیا۔ بس اس کو نگل لیا مچھلی نے تو وہ سزاوار ملامت تھا، کیونکہ وہ اللہ کی جگہ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے بغیر آیا۔ بس وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ تھا تو لوگوں کو اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں پڑا رہتا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتا، توبہ نہ کرتا، تو مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔ معاف کرے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں آپ کو پہلے دن سے ہی کہتی ہوں، غلطی ہو جائے اپنے اللہ سے معافی مانگو۔ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو اس کا مطلب ہے آپ تکبر کر رہے ہیں، اور تکبر خدا کو کبھی پسند نہیں۔ تو غلطی ہو جانا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن پلٹ جانے سے انسان اپنی غلطیوں کا اطالہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہم نے ڈال دیا زمین پر، اور وہ نڈھال تھا، اس پر ایک درخت بیل والا اگایا، اور ہم نے اس کو رسول بنایا، دوبارہ رسول بنا دیا 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ بس وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ایک مدت تک ان کو زمین میں کھانے پلٹنے کا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر صرف یونس کی قوم ایمان، وہ مکہ تو بعد میں ہے نا، مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی تو ایمان لے آئی، لیکن آپ کو اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی قوموں پر خدا کا عذاب نازل ہوا، لیکن کوئی ایمان نہیں لے کر آیا سوائے یونس کی قوم۔ ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا وہ دیکھ نہیں رہے؟ کیا یہ لوگ محض من گھڑت بات کر رہے ہیں کہ خداوند نے اولاد بنائی ہے؟ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا انہوں نے بیٹوں پر بیٹے کو ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی کہتے ہو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، خود بیٹے لیتے ہو، عرب ہو تم خود بیٹے لیتے ہو، بیٹے لینے کے لیے 11 12 شادیاں کرتے ہو، اور خدا کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہو۔ کیسا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس قرآن کی واضح حجت نہیں؟ بس پیش کرو تم اپنی کتاب کو اگر اپنی دعوت میں سچے ہو۔ انہوں نے خدا اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ جوڑا، جنوں کو پتا ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ پاک ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں سوائے ان کے جو اللہ کے خاص کرتے ہیں۔ بس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو خدا سے برگشتہ نہیں کر سکتے مگر انہی کو جو جہنم میں پڑنے والے ہیں، اور ہم میں سے ایک کے لیے ایک معین مقام ہے، اور ہم تو خدا کے حضور بس صف بستہ رہنے والے ہیں، اور ہم نے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور بے شک وہ لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس پہلوں کی تعلیم ہوتی تو ہم اللہ کے خاص بندے بنتے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو عنقریب وہ جان لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوا۔ اچھا جی، اب ہماری ہے جی سورہ صاد۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقمر ذکر والذین کفروا فی عزت و شقاق۔ یہ سورہ صاد ہے، قسم یاد دہانی سے معمول قرآن کی کہ اس کی ہر بات حق ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہی گھمنڈ اور مخاصمت میں مبتلا ہے۔ پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، تو انہوں نے اس وقت ہائے پکار کی جس سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، اور ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک آگاہ کرنے والا رسول آیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو ساحر اور جادوگر، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک کر دیا؟ بڑی ہی عجیب بات ہے ان کے لیڈر سے کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک وہ کام کرنے کا ہے، ہم یہی کام کرنے کا بات۔ ہم نے یہ بات اس دور آخر میں تو سنی نہیں، محض ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے اندر سے اس شخص پر یاد دہانی نازل کی گئی؟ بلکہ لوگ میری یاد دہانی کے باب میں مبتلا شک ہیں، بلکہ اب تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تیرا رب عزیز و وہاب کے فضل کے خزانے ان کی تحویل میں ہے؟ کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں ان کی بادشاہت میں ہیں؟ تو وہ آسمان کے اندر چڑھ جائیں، دیکھیں میرے عذاب کو۔ تو اس وقت جماعتوں میں سے کوئی بڑے سے بڑا لشکر خدا کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود کثیر لشکر والے فرعونوں نے تکذیب کی۔ سمود قوم لوط، بن والے حضرت شعیب کی قوم، کانٹے دار جھاڑیوں والے، جنگل والے، یہ پارٹیاں ہیں، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ گیا۔ یہ لوگ صرف ایک ڈانس کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارا حساب روزے
हिसाब ही इससे पहले की बात है, जो में कहते हैं इस पर सब्र करो या मोहम्मद, और हमारे बंदे दाऊद जोर और कुव्वत वाले का हाल सुनाओ, जब वो अल्लाह की तरफ बड़ी रजू करने वाला था और हमने इसके साथ पहाड़ों को लगा दिया जो शामों सुबह इसकी तस्बीह करते हैं, और परिंदों को भी झूठ के झूठ अंदर, सब अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे, और हमने इनकी सल्तनतों को मुस्तहकम किया और इनको हिकमत और मामलात के फैसले की सलाहियत बख्शी। और क्या तुम्हें फरीकों के मामले की खबर पहुंची? क्या वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए? जबकि वो दाऊद के पास पहुंचे तो उनसे डरा। वो बोले आप डरे नहीं, हम दो फरीक के मामला है, एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला फरमा दीजिए और वो बेइंसाफी ना कीजिए, सही राह की तरफ हमारी रहनुमाई करें। अब ये जिक्र है हजरत दाऊद जब बादशाह बन गए तो उनका, कि एक बंदे ने कहा या रसूलल्लाह, मेरी एक भेड़ है और मेरे भाई की 99 भेड़ें हैं, वो जिसकी 99 है वो मेरी एक भी लेकर अपनी 100 पूरा करना चाहता है, हालांकि मैं इसका दूध निकालता हूँ, बेचता हूँ, मेरा गुजर औकात इस पर है, ये मेरा भाई अपनी बातों में मुझे दबा लेता है, आप हमारे दरमियान कुछ फैसला कीजिए। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि इनकी जिसके पास 99 दुम्बियां हैं वो अपनी दुम्बियां लेकर वापस चला जाए, और जिसकी एक दुम्बी है वो उस पर अपना कब्जा ना जमाए। और जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये बात कह रहे थे तो उनको एहसास हुआ इस तरह की एक गलती मुझसे भी हुई। हजरत दाऊद ने कहा, ओहो अल्लाह मुझे सबक सिखाना चाहता है, इस तरह की एक गलती मुझसे भी हुई। और उसके बारे में बड़ी ही बाइबल में बड़ी ही नापसंदीदा बात लिखी हुई है, कुरान मजीद ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, और नबी कहीं ऐसी खास गलतियां नहीं करते, लेकिन अफसोस इन अहले किताब के कि इन्होंने अपने नबियों को भी, इन्होंने बाइबल में, अगर आप देखें ना वो बाइबल सोसाइटी वालों की मूवी जो बनी होती, तो इन्होंने कहा कि हजरत दाऊद को अपने हमसाए की बीवी पसंद आ गई, वो अपने छत पे टहल रहे थे और उनको अपने हमसाए की बीवी, बड़े ही नामुनासिब अल्फाज है, कपड़े उतार के नहाती नजर आई, तो उन्होंने कहा इसको मैंने अपनी बीवी बनाना है, तो उसके मियाँ को जंग पर भेज दिया और उसकी बीवी से शादी करी। तो आप सोच सकते हैं कि खुदा के बंदे, खुदा के ईमान लाने वाले रसूल जिनको खुदा बेहतरीन कहता है, अभी आप सोच सकते हैं कि वो ऐसी हरकत करें। तो बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह का जो गुस्सा और गज़ब है वो इस वजह से नहीं है, इस वजह से कि वो बेइंतहा के नाफरमान लोग थे। तो अल्लाह ताला ने कहा, और वो दाऊद ने गुमान किया कि हमने इसका इम्तिहान लिया है, तो अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया और इसके हुजूर में झुक पड़ा और तौबा की, और हमने इसकी गलती को माफ कर दिया, और बेशक इसके लिए हमारे पास खास मुकाम में कुर्ब और अच्छा अंजाम। ए दाऊद, हमने तुमको जमीन से खलीफा बनाया, तुम लोगों के साथ अदल के साथ फैसला करो और ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, हम तुम्हें अल्लाह की राह से ऐसी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो कि तुम्हें अल्लाह की राह से हटा दे। जो लोग अल्लाह की राह में भटक जाएंगे हम इनके लिए सख्त अजाब देंगे, वजह इसके कि इन्होंने किताब को झुकाया, और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान की चीजें हैं बेकार पैदा नहीं किया। ये इन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफ्र किया, तो इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया दोज़ख की हलाकत है। क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए, इन्होंने अमले साले किए, जमीन में फसाद पैदा करने वालों की तरह कर देंगे, या हम मुत्तकियों को फाजरों की तरह कर देंगे? ये निहायत मुबारक अल्लाह किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ है मोहम्मद उतारी, ताकि लोग इसकी आयात पर तदब्बुर करें और साहिब अकल इससे अकल हासिल करें। और हमने दाऊद को सलमान अता किया, वो खूब बंदा था, बेशक खुदा की तरफ बड़ा ही रुजू करने वाला था। एक दिन शाम को इसके मुलाहजे के लिए असील और उम्दा घोड़े पेश किए गए। उसने कहा, ये तो माल की मोहब्बत में लगकर मैं अपने रब की इजाजत से गाफिल हो गया, यहाँ तक कि सूरज पर्दे में छुप गया। इनको मेरे सामने वापस लाओ। तो वो गुस्से के मारे इनकी पिंजरी और गर्दनों पर मारने लगा। यहाँ पर जिक्र है इस बात का कि हजरत सुलेमान के पास घोड़े आए थे, जंगी घोड़े, असील आला नस्ल के घोड़े, और बाद लोगों का, वैसे भी वो हुक्मरान थे, उनका इंटरेस्ट घोड़ों के अंदर था। तो घोड़ों को देखते देखते, उनकी परेड देखते देखते उनकी असर की नमाज कदा हो।
تو جب ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور ان کو محسوس ہوا کہ میری تو نماز نکل گئی، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے مال کی محبت میں پڑھ کر میں اپنے خالق و مالک کی محبت کو بھول بیٹھا. یہ تو میرے لیے بڑا دکھ اور تکلیف کا موقع ہے کہ دنیا کی میں نے جو دنیا کی چیزیں تھی میں نے اس سے محبت کی اور اللہ کی یاد کو فراموش کیا. لہذا سلیمان نے کہا جاؤ گھوڑوں کو واپس لے کر، اور شدت جذبات کے ساتھ وہ ان کو مارنے لگا. اچھا جی، اور سلیمان کو آزمایا، ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ لا کر ڈالا. پھر اس نے رجوع کیا، اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، تو بڑا ہی بخشنے والا ہے. تو ہم نے اس کو اس کی خدمت میں لگا دیا اور اس کے حکم سے سازگار ہو کر چلتی تھی جہاں کہیں وہ چاہتا تھا. اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان نے دعا کی ربی فلی وہب لی ملکن لا یمبلی لا احد من بعدی انک انت الوہاب. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری سلطنت کو بہت وسیع کر دی، یا اللہ مجھے وہ بادشاہت عطا کر جو میرے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، لوگ ہمارے مسلمانوں نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں لیا. وہ کہتے ہیں جو بالکل امپاسبل بات ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں، اور سنی سنائی باتیں ہم دہراتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت سلیمان نے کہا اللہ آج میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں، آج میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے مجھے 100 لڑکے پیدا ہوں. کبھی اللہ کا کوئی پیغمبر خدا کی اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اور کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک انسان ایک رات میں 100 بیویوں کے پاس جائے؟ پاسبل ہے، عقل نہیں مانتی. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ تورات اور زبور سے اس طرح کے واقعات لے کر اپنی تفاسیر کو مزیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے نبیوں کی لائف کو بہت انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ان کی توہین نہیں ہوتی، ان کا امیج خراب نہیں ہوتا. تو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. بس یہ ہوا کہ ایک موقع پر ان کی سلطنت جو ہے وہ تھکرنے لگی، کچھ معاملات میں ان کو مشکل پیش آنے لگی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار تو مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد دنیا میں کسی کو بھی نہ ملے. اور یہ جو بات ہے کہ اس نے دھڑ کو لا کے ڈال دیا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کی اتنی بڑی سلطنت ایک وقت میں ٹکرنا شروع ہوئی. اچھا جی، سرکش جنوں کو اس لیے مسخر کیا، نہایت ماہر میں ماروں متفروں اور درجنوں اور جنوں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ہماری بے حساب بخشش ہے تو چاہو اس کو بخشو. یاد رکھو بے شک اس کے لیے ہمارے پاس خاص قرب اور بہترین ورچہ ہے. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے دکھ میں ڈال رکھا ہے، تو ہم نے ہدایت کی کہ زمین میں اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور ہم اس کو بخشنے والے ہیں، اس کے اہل و عیال اور اس کے مانند اور بھی، اور اپنا فضل کرنے والے اور اہل عقل کی یاد دہانی کے لیے. اور اپنے ہاتھوں میں سینکوں کا مٹھا لو، جھاڑو کا سینکوں کا مٹھا لو، اور اس سے اپنے آپ کو مارو اور اپنی قسم کو پورا کرو. اور ہم نے اس کو نہایت صبر کرنے والا خوب بندہ بے شک بڑا ہی رجوع کرنے والا پائے. جلدی جلدی بتانا پڑتا ہے. اب یہ ہوا کہ حضرت ایوب کو جسم میں کوڑ پڑ گئی، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے بیماری میں کہیں اپنے رب کی ناشکری کی. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں جھاڑو کے تنکے میں اپنے 100 کوڑے ماروں گا اپنے آپ کو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی. اللہ نے کہا کہ نہیں ایوب، اتنی تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں، تم 100 تنکے لو اور اس کو اپنے جسم کے ساتھ ٹچ کرو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. ہمارے لوگوں نے یہاں پھر عورت کو گھسیٹا، بنی اسرائیل نے پھر عورت کو بلیم کیا. انہوں نے کہا جی جو ان کی بیوی تھی نا، اس نے کوئی ایسا کلمہ حضرت ایوب سے کہا تھا جس سے حضرت ایوب کو بہت دکھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے
ساری غلط باتیں، ساری illogical باتیں، ساری قرآن اور انسان اور اللہ پر بہتان. عورت کو بار بار ہر جگہ کوئی نہ کوئی معاملے میں لوگ گھسیٹتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان عورت کو بڑا اونچا مقام دیا، مرد کے برابر تھی. تو انہوں نے حضرت ایوب اپنے اوپر قادر تھے، بیوی نے تو ان کی خدمت کی تھی، وہ بیوی کے لیے کیسے قسم. لہٰذا انہوں نے، اللہ نے ان سے کہا کہ ایوب تو تن کے لے کر اپنے جسم سے ٹچ کرو، تمہاری قسم کا ازالہ ہو جائے. اور ہمارے بندے، اللہ نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا اٹھا لو اور اپنے آپ کو مارو اور اپنی قسم کو نہ توڑو. اور ہم نے اس کو نہایت صابر پایا، خود بندوں میں بے شک وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کو یاد کرو، جو قوت و بصیرت رکھنے والے تھے. ان کو خاص مشن آخرت کی یاد دہانی پر مامور کیا اور ہمارے ہم پر گزیدہ اور بہترین بندوں میں سے تھا. اسماعیل، یسیع، ذوالکفل کو یاد کرو، ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے بہتر تھا. اور یہ یاد دہانی بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے اور اس میں ٹیک لگائے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوئے، اور ان کے پاس شرمیلی انہی کی عمر کی حوریں لائی جائیں، جوان اٹھتی جوانی والی. اور یہ وہ چیز ہے جس کے حساب کے لیے تم کو بشارت دی جاتی ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کچھ ختم ہونے والا نہیں. ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف سرکشوں کا برا ٹھکانہ، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے. کیا ہی برا جگہ ہے. یہ کھولتا ہوا پانی اور تیغ، بس یہ لوگ اس کو چکھیں اور اسی قبیل کی اور چھوٹے. یہ بھیڑ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں پڑنے والی ہے. ان کو خدا کی مار، یہ تو دوزخ میں پڑنے والے ہیں. اور جواب دیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار، تم ہی نے ہمارے لیے یہ سامان کیا، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا. وہ کہیں گے ہمارے رب جنہوں نے ہمارے لیے سامان کیا، ان کو دگنا عذاب دو. اور کہیں گے کیا بات، ہم لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے جن کو ہم اشرار میں شمار کرتے تھے. ہم نے ان کو محض مذاق بنایا اور ان کی نگاہیں ہٹک گئیں. بے شک اہل دوزخ کی باہمی ٹوٹکار لاسمن. کہہ دو میں تو بس ایک آگاہ کرنے والا ہوں، اللہ واحد کا ہاتھ کے سوا کوئی معبود. وہی آسمان و زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے سب خدا کا ہے، غالب اور بڑا بخشنے والا. کہہ دو کہ وہ عظیم اجر ہے تو تم اس سے اعراض کرو. اے محمد تم کہہ دو کہ اللہ کے معاملات کی مجھے کوئی خبر نہیں. اللہ کے معاملات کی جو وہ اوپر کر رہا ہے اپنے عرش کے، مجھے کوئی خبر نہیں. اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یہ تو بس اس وجہ سے مجھے وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک نذیر مبین ہوں. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرنا. تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا بجز ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والا بنا. پوچھا اے ابلیس، اس چیز کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی یہ تو تکبر ہے اور تو کوئی برتر ہستی نہیں. اس نے جواب دیا میں اس سے برتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. حکم ہوگا یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہوا اور تجھ پر میری لعنت ہے جزا کے دن. اور اس نے کہا جائے گا کہ وہ کہیں گے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. ارشاد ہوگا تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک کے لیے. اس نے کہا تیری عصمت کی قسم میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے تھوڑے بندوں کے جن کو تو نے اپنے لیے خاص کر لیا. ارشاد ہوگا پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تمام لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھروں گا. اے محمد کہہ دو نہ میں اس پر تم سے کسی چیز کا طالب ہوں اور نہ ہی میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. یہ تو بس دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، تو تم اس کی یاد دہانی کی خبر کو جلدی جان لو گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی خوش و خرم رکھے. آج ہم نے کتنا پڑھ لیا جی؟ میرا خیال ہے کہ ڈیڑھ پڑھا، ڈیڑھ نہیں پڑھا نا، تھوڑا سا کم ہے، ایک دو صفحے کم، ڈیڑھ سے کم پڑھا. ہاں ایک دو صفحے کم ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على الظالمين انصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي اذننا نورا اللهم اجعل لنا نورا نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تمہیں ایک موقع اور دیا ہم تیرے خوبصورت ترین کلام کو پڑھ سکیں. یا اللہ اس پر عمل کرنے کو بھی ہمارے لیے آسان کر. یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما، جھولیاں بھر بھر تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا والوں کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ نہ صحت میں نہ مال میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمیں اتنا دینا ہم دنیا والوں میں تقسیم کر سکیں. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ اس حال کو دینا کہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تجھ سے راضی رہے. یا اللہ میری ساری بہنیں جو اس وقت بیٹھ کے تیرے کلام سے مستفید ہوتی ہیں، یا اللہ سب کے علیحدہ علیحدہ نام لینا تو ممکن نہیں. دعا ہے یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت برسا دے. یا اللہ ان پر اپنی بارش برسا دے. جو لوگ فیس بک پہ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، گولی میں ڈال دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین نعمتیں عطا فرما. اللہ ہمیں سابقون الاولون میں بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی جنت میں کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ میرے ماں باپ اور آپ سب کے ماں باپ جنت الفردوس عطا فرما. ان کے گناہوں کو اے اللہ اولوں سے برف سے بارش سے دھو دے. اللہ رحمان و رحیم ہے. یا اللہ تقدیر کی سختیوں سے بچانا. یا اللہ کسی بھی بدنامی سے بچانا. یا اللہ اس راستے پر چلانا جو راستہ تیرے پسندیدہ لوگوں کا. یا اللہ راہوں میں بتانا اور نہ ہی اپنے ناشکرے لوگوں میں فرمانا. جی سمینا جی آپ کا ہاتھ کھڑا، کچھ پوچھنا چاہ رہی؟ جی السلام علیکم جی کوکب جی اور ساری بہنوں کو. میں پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ رمضان شریف کے باوجود اتنی تلاوت، اتنا ہمیں قرآن پاک پڑھا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ مطلب روزے کے ساتھ. اچھا میرا ایک سوال ہے جو سورہ نور سے ہے اور مجھے موقع نہیں ملا پچھلے دنوں میں آپ سے کلیئر کرنے کا. وہ اس آیت وہ ہے جی کہ جو نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور خبیث مطلب بندوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، تو یہ آخرت کے حوالے سے ہے. آخرت کے جی آخرت کے اچھا. تو یہ خبیث عورتیں اور خبیث مرد جو ہیں یہ مطلب دوزخ میں ہے یہ اس کا ذکر؟ یعنی جو برے لوگ ہوں گے، شرابیں پیتے ہوں گے، زنا کرتے ہوں گے، نافرمانیاں کرتے ہوں گے، ان کو اسی طرح کے پارٹنر ملیں گے گپ شپ کے لیے. اور جو لیکن وہ دوزخ میں ملیں گے یا جنت میں تو وہ لوگ نہیں ہوں گے؟ نہیں، دوزخ میں ہی اللہ ان کو اکٹھا کرے گا نا. اچھا جی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ نیک عورتیں جنت میں جائیں گی، ان کو مردوں والے ہی انعام ملیں گے جو مردوں کو ملیں گے، اور بری عورتیں مردوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، برے کام کرنے والے. مثال کے طور پر قرآن مجید نے جیسے کہا لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، تو ظاہر بات ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. تو یہاں آخرت کے حوالے سے انعام بیان ہے. اچھا. دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرد اتنے ظالم ہوتے ہیں، عورتیں اچھی ہوتی ہیں، بعض عورتیں تہجد گزار ہوتی ہیں، مرد برے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا جو میں نے کیٹیگرائز کیا ہے وہ ان کی اعمال کے لیے. جی بتا جی آپ سوری میں بھی پوچھ سکتی ہوں بتا جی ذرا سا اونچی بولے. میرا سوال ہے سورۃ نساء میں وراثت جیسے ایک عورت کو اپنا حصہ مل جاتا ہے شوہر کی وراثت سے، جیسے 1/8 ہے،
आज जो 1/8 हिस्से से वो भी जो चीजें बनाती है करती हूँ, वो भी विरासत होती है फिर बाद में नहीं, बच्चों के? जो चीजें खातून ने अपनी सेविंग से बनाई, अपने पॉकेट मनी से बनाई, वो औरत का ही हिस्सा है। उसमें मर्द के खानदान वाले वो हिस्सेदार नहीं होंगे, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर आपको कोई पॉकेट मनी देता है, आपका हस्बैंड मंथली देता है, घर का खर्चा देता है, आप उससे सेविंग कर कर जो चीज अपनी बनाती हैं वो सिर्फ आपकी मलकियत है। 1/8 जो मिलेगा वो शोहर की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी, जो उसने प्रॉपर्टी छोड़ी थी वो उसको मिलेगी औलाद होने की सूरत में, और अगर औलाद नहीं है तो 1/4 मिलेगी। और मर्द ने अगर औरत को कोई तोहफा दिया था अपनी जिंदगी में, कोई प्लॉट दिया था, वो उसके तरके में शामिल नहीं किया जाएगा, वो औरत की अपनी मीरास। जैसे ये 1/8 में बंदे के लिए जो भी बच्चे होंगे तो जब, ये फिर विरासत बन जाती है बच्चों के। हाँ, फिर जो औरत को अपना, जो औरत की अपनी सेविंग है, जब औरत दुनिया से चली जाएगी तो वो उसी तरह फिर औलाद में तकसीम कर दी जाएगी। अच्छा, बस यही मैं पूछा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपका हाथ खड़ा है, आपका नाम तो नहीं लिखा लेकिन जूम यूजर लिखा हुआ। अच्छा समीना जी, मैं ये चाहती हूँ कि सूरह नूर को हम उतनी डिटेल से उतना अभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपको ये बताया था आप लोगों को कि हमारे यहाँ बड़ा मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि सूरह नूर में घर का पर्दा है कि औरत जो है वो लिबास सही पहने और अपनी छाती को कवर करे गैर महरमों के साथ। तो ये घर का पर्दा और बाहर के पर्दे में कोई तफसील नहीं है। सोशल एटिकेट्स सूरह नूर में बयान हुए हैं, और सूरह आज़ाद के अंदर जैसे कि आपने पढ़ा कि कहा कि जो मुनाफिकीन है वो अज़वाज मोहतारात को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुसलमान अपनी बीवियों से, ख़वातीन से कह दो कि वो जब बाहर निकलती हैं तो अपनी ओढ़नी का एक पल्लू चेहरे पे डालिए और उनकी पहचान हो जाएगी और मुनाफिकीन काम नहीं करेंगे। ए मोहम्मद, अगर इसके बावजूद वो उनको तंग करेंगे तो हम आपको इख्तियार देंगे एज अ हेड ऑफ स्टेट होने की हैसियत से कि आप इनको सजा दें या मदीने से निकालें। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला हमारे जो है वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलामत रखे अल्लाह ताला। हम इम्कान है कि हमारा कि इंशाअल्लाह ताला हम 25-26 तक अपना कुरान मजीद इंशाअल्लाह कंप्लीट, अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत और तंदुरुस्ती अता फरमाए इंशाल्लाह। अल्लाह के हवाले। जी कल मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई थी, पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे बड़ा शदीद मस्कुलर पेन होने लग गया, तो इस वजह से मैंने ना जल्दी क्लास को वाइंड अप किया। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। फिर आज मैंने फिर आज डॉक्टर से फोन पे दवाई पूछी थी, फिर आज मैंने दवा खाई। आप लोग भी दुआ कीजिए, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आमीन। आपको भी अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह अता ताला फरमाए आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए कौकब जी, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको खैर अता फरमाए। आमीन, सलामत रहिए, आबाद रहिए। तो ये आप लोग ये वीडियो आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्लाह का कलाम पहुंचे। जी जरूर इंशाल्लाह। ओके जी।